आज 21वां रोज़ा और आज सभी जानते हैं शेर यज़दां शेर खुदा हज़रत अली आपकी शहादत का दिन है और आज आप पर्दा फरमा गए दुनिया से। हमने शहर में भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही और उसमें भी बहुत कुछ जाना। आज कुछ फजल भाई छोटे छोटे से सवाल, अबू साहब हम ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे सवाल जो लोगों के जहनों में रहते हैं उनसे बहुत छोटी छोटी बातें हम ताकि करते रहें। लेकिन थोड़ा सा अगर फजल भाई आपका हमारे साथ सहरी में नहीं था साथ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप अपना हिस्सा डाल लें। फिर उसके बाद मुझे तो अबू साहब की बातें जो है ना ऐसे घूम रही हैं दिमाग में, ऐसी ऐसी मज़े की बातें हुई हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज 21 रमज़ानुल मुबारक को जिस शख्सियत का तज़किरा खैर हम कर रहे हैं वो फ़ातिह खैबर, मदीनतुल इल्म के ताजदार, अक़लीम ज़ुहद के शहरयार, सुल्तान फ़क़र के बादशाह, नहो सर्फ़ के बानी और उलूम नबविया के अमीन थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम है। वालिद हज़रत अबू तालिब हैं, वालदा फ़ातिमा बिनते असद हैं, कुन्नियत अबुल हसन अबू तुराब हैं, लक़ब हैदर और असदुल्लाह हैं। 8 साल की उम्र में कलमा पढ़कर आका पर ईमान लाए, लेकिन आगोश नबूवत में परवान चढ़े वो अली हैं। हिजरत की रात बिस्तर पे सोए वो अली हैं। लोगों की अमानतें लौटाई वो अली हैं। शाबे अबी तालिब में साथ डटे रहें वो अली हैं। बनी हाशिम की दावत में सबसे पहले लब्बैक कहा वो अली हैं। बदर में जिस काफिर को खाक व खून में तड़पाया वलीद को वो अली हैं। ओहद में अलमबरदार को कत्ल किया वो अली हैं। खंदक में अमर बिन अब्द वुद को पिछाड़ा वो अली हैं। खैबर में मरहब को गिराया वो अली हैं। खैबर के दरवाज़े को तने तनहा उखाड़ा वो अली हैं। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखा वो अली हैं। जासूसी वाले ख़त को पकड़ा वो अली हैं। नबी ने जिसका निकाह पढ़ाया वो अली हैं। नबी ने जिसके अक़द में बेटी दी वो अली हैं। आका को जिसने गुस्ल दिया वो अली है। सबसे बड़ा सव्वाम और इबादत गुजार हज़रत अली हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और मईयत में 26 गज़वात में हिस्सा लिया और तबूक के मौके पर आका के हुक्म पर जब न गए तो अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारूना, इसका मिज़दाक हज़रत अली है। रुक्कान सुज्जदा का मिज़दाक हज़रत अली हैं। हज़रत अली की शान खुद अपने आप देख लो, पहचान अली हैं। आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली हैं। आका ने उन्हें दीन का हर बाब सिखाया। हिजरत की रात बिस्तर पे उन्हीं को सुलाया। आका ने जिसको बिस्तर पर सुलाया वो हज़रत अली हैं। मरहब से पूछ उनकी अज़मत है निराली, असहाबे मोहम्मद से उल्फत भी मिसाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम सहाबी को हम खिराज अक़ीदत और सलाम इस तौर पर पेश करते हैं कि हे पीर हमारा अली अली, हे रोशन तारा अली अली, हे जग से प्यारा अली अली, असहाबे मोहम्मद की आंखों का तारा अली अली, मरहब को मारा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, तौहीद पहुंचाई अली अली, तौहीद का दाई अली अली, आका का सिपाही अली अली, सिद्दीक का भाई, फारूक का भाई, उस्मान का भाई, इन तमाम सहाबा का भाई अली अली, आयशा का बेटा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, ज़ोहरा का शोहर अली अली और तमाम सहाबा की आंखों का तारा अली अली। सुभान अल्लाह। कुछ छोटे छोटे से आपके सवाल जिनके जवाबात के लिए हमारे आलिम यहाँ पे मौजूद। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। मौला अली पाक का इल्म कितना था? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बल्कि पूरी उम्मत में हुज़ूर के बाद अगर किसी हस्ती का सबसे ज़्यादा इल्म है तो वो मौला अली हैं। और उसके ऊपर दलाइल हैं। हदीस नंबर 1 ये कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो जो कोई इल्म को चाहता हो फलियातिल बाब, वो दरवाज़े पे आए। अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुआ, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है।
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو عالم الناس بعدی من امتی علی بن ابی طالب، میرے بعد جو سب سے زیادہ لوگوں میں سے علم والا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور اسی بات کا اقرار نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ، خلفائے راشدین، حضرت عمر کرتے رہے، اور جب کبھی بھی ان کو کوئی مسئلہ، کوئی قضاء کا معاملہ پیش آتا تو وہ فوراً حضرت علی کی طرف ریفر کرتے۔ تو ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے کہ وہ اپنی اپنی شان کے مطابق اسے حصہ ملا ہے، کسی کو کہاں سے حصہ ملا، کسی کو کہاں سے، لیکن بہرحال جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جو علم ہے، اور بلکہ ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حیبت علی حیبت علمی، علی میرے علم کا خزانہ ہے، سبحان اللہ، علی میرے علم کا خزانہ ہے۔ تو اس حوالے سے سارے کے سارے علوم، امام رازی نے، امام طبری نے اور دیگر محدثین نے یہ روایت لائی ہے، اس کو میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ کل جتنے بھی اولین اور آخرین کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جمع کیے، اور وہ جو آسمانی باقی کتابیں ان کا علم قرآن میں جمع کیا، اور قرآن کے سارے علوم جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ کے اندر ہیں، بسم اللہ شریف کے سارے علوم اس کی با کے اندر ہیں، اور با کے جتنے بھی علوم ہیں اس کے نقطے کے اندر ہیں، اور مولا علی نے فرمایا انا نقطہ تو یہ تحت بائے بسم اللہ، وہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس میں یہ میں بات کو ختم کر لوں جسٹ 10 سیکنڈ میں، یہ نقطہ، اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ نقطہ وہ مرکز ہوتا ہے کہ دائرہ جس کے گرد گھومتا ہے، اور اس نقطے سے اگر پرکار 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ بھی ہٹ جائے تو دائرے کے سرے مکمل نہیں ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں دائرہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو مولا علی نے بتا دیا کہ اگر کسی کو چاہیے کہ وہ دائرہ علم قرآنی کے اندر رہے تو اسے نقطہ علی کی ذات کو بنانا پڑے گا، تب اس دائرے کے اندر رہے گا، وگرنہ باہر دفع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی ابو محمد صاحب یہاں موجود ہیں۔ سنا ہے جس شخص نے آپ کو شہید کیا وہ خارجی تھا، یہ کون ہوتے ہیں خارجی؟ ان کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم شہادت، آسمان ہدایت کے نیر تاباں، اسلام کے مہر و منیر، جماعت صحابہ اکرام کی پہچان، جس کے بغیر دین ایمان اسلام نامکمل، ولی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس شخص نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اس کا نام تو عبدالرحمن ابن ملجم ہے، مگر عبدالرحمن ابن ملجم ایک انسان کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے، بد کرداری کا۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر قلعہ کما فرما دیا کہ دنیا کے اندر 2 انسان سب سے بڑے ملعون ہیں، ایک سابقہ امتوں میں اور ایک اس امت میں۔ سابقہ امتوں کا جو ملعون تھا وہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا کیدار بن سالف، اور اس امت کا سب سے بڑا ملعون آدمی وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، اور وہ ابن ملجم ہے۔ اب جو سب سے بڑا ملعون قرار دیا تو اسی بات سے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے کہ مارنے والا اگر سب سے بڑا ملعون ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس کے سر پر وار کیا جا رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ خوارج سے اس کا تعلق ہے، اور خوارج باقاعدہ شروع سے ایک بڑا فتنہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو دشمنی، اہل بیت کی دشمنی ان کے رگوں میں ایسے چل رہی ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ اصل میں یہ خوارج کا طبقہ پیدا وہاں سے ہوا کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اسلام کو ٹکڑے کرنے کے لیے آپ اللہ ہیں اور میں آپ کا رسول ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دین حق کے وہ علمبردار تھے، وہ پہرے دار تھے کہ جو دین میں کسی بات کی بات آنچ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفتار کروایا، انہوں نے توبہ نہیں کی، باز نہیں آئے، پھر ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ قید کی سزا کے بعد انہیں قتل بھی کروایا۔ اب ان کی جو آگے اولادیں تھیں وہ اہل بیت کی دشمنی پر اس وقت سے چلی آ رہی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صرف ان کی تلواریں نہیں چلی، ان کی زبانیں بھی چلیں، ان کے ہاتھ بھی چلے، ان کا کردار بھی چلا۔ یہ باوجود اس کے کہ یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، یہ اپنے آپ کو حافظ بھی کہلواتے تھے، قاری بھی کہلواتے تھے،
علم بھی ان کے پاس ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود یہ دنیا کا وہ بدبخت ترین طبقہ ہے جو اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دشمنی میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں آخر میں یہاں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس پر چونکہ حضرات نے بھی بات کی ہے، میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جب کوئی کمی کرتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت، پروٹوکول اور جو منصب اور انہیں عزت دینے والے صحابہ اکرام تھے، یقیناً ایسی عزت کائنات میں انہیں اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کا مطالعہ لازمی کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کسی کی بھی مکتبہ فکر کا سٹیج ہو، میں اپنے مکتبہ فکر کا دفاع نہیں کر رہا اور کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ببانگ دہل یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، شاید اس کے بعد وقت نہ ہو کہ ہم بات کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل تو بیان کرتے ہیں، کیا ہم صرف فضائل کے قائل ہیں یا ان کے مشن کے بھی قائل ہیں؟ آج یہ امت حضرت علی کے مشن پر کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قرآن سے تھا، ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے؟ حضرت علی کا تعلق نماز سے تھا، ہمارا تعلق نماز سے کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشوت لینے دینے والوں کو سزائیں دلوائیں، ہمارے ہاں حضرت علی کے فضائل بیان کرنے کرانے والے لوگ بھی رشوت سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو علی والا ہوگا وہ قرآن والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ نماز والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ اطاعت رسول والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ صحابہ اکرام کی عزت احترام کرنے والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی توہین تکفیر نہیں کرے گا، جو علی والا ہوگا وہ دین کے ایک ایک پہلو سے محبت رکھنے والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ سنت کا احترام کرنے والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ توحید والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ دین کی کبھی مخالفت نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو بھی کامل معنی میں اپنی زندگی میں لایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی نوید صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت علی کی اولادوں کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کتنی اولادیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پہلا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ سے ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاں سب سے پہلے ہم نے رمضان میں ہی بات کی، سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، پھر حضرت امام حسین ہیں اور حضرت محسن ہیں جن کا بچپن میں وصال ہو گیا، اور آپ کی 2 شہزادیاں ہیں، اور حضرت سیدہ زہرا پاک کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح فرمائے، اور ان میں سے اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی۔ وہ اولاد اس کی تعداد 13 بھی بتائی جاتی ہے، 18 بھی کتب میں موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاں اولاد ہوئی۔ ان میں ہی ایک مشہور نام حضرت عباس علمدار کا ہے جو کربلا میں ہے، تو کربلا میں صرف وہ نہیں ہے، حضرت علی کے ایک صاحبزادے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک صاحبزادے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور اس کے علاوہ محمد بن حنفیہ ایک مشہور نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولادوں میں سے ایک صاحبزادے کا مشہور نام ہے۔ تو یہ جو آپ کی اولاد ہے، اس اولاد نے بھی دین کی خدمت کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر تو ہم بات کر چکے، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کربلا میں دین کو بچایا۔ ابھی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی کے شعر پڑھے جا رہے تھے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو یہ سب جو ان کی اولاد نے خدمت دین کیا اور جان بھی قربان کر دی ہے، آپ کی شہزادیوں نے بھی اپنے تہیں پردے میں رہ کر دین کی خدمت کی ہے، تو یہ تمام اصل میں تربیت مولا مرتضیٰ تھی جو انہوں نے اپنی اولاد کی ہے۔ آج جہاں ہم بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں وہاں اپنے گھروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ابھی ہم نے رمضان میں بات کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہادت والے دن اپنا روزہ اپنی بیٹی کے ہاں افطار کرتے ہیں،
اور 2 کھانے آپ نہیں تناول فرماتے. یہ روایات میں ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک چیز کو جو ہے وہ تناول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 کھانے دسترخوان پر موجود نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت علی کا ہی طریق ہے اور یہ وہی کر سکتے ہیں. اس جہاں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی اولاد کو علم دیا, ان کو اسلام کی میراث, اسلام کی تہذیب, اسلام کا تمدن سب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے. تو علی علی ہے. آج ہم علی علی کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ذکر علی کرنا یہ عبادت ہے, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یقیناً یقیناً وہ عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امین شہیدی صاحب ابھی میرے خیال سے ڈائریکٹلی آ رہے ہیں آپ. جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سوال. امین صاحب, مولا علی کہا جاتا ہے آپ کو, اور ظاہر سی بات ہے مولا علی جب ہم کہتے ہیں تو یہ کس کس کے مولا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس عظیم اور انتہائی دردناک دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو اور علی والوں کو, علی کو چاہنے والوں کو میں تسلیت عرض کروں گا. اور دکھ کی ان گھڑیوں میں چاہوں گا کہ تھوڑا بہت اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو. آپ نے ایک سوال مفتی صاحب سے غالباً کیا تھا. جی جی, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کیونکہ نا علم اس کے پہ حوالے میں سے معذرت کے ساتھ اس میں بہت بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا زیادہ لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بات بڑی خوبصورت ہے کہ اگر آپ تمام انبیاء, اولیاء اور جتنے بھی برگزیدہ لوگ ہیں ان برگزیدہ لوگوں میں تلاش کریں تو آپ کو علی وہ واحد فرد نظر آتے ہیں جو ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے پوچھو, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, قبل از اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری زمین کے راستوں سے آسمان کے رستوں کا زیادہ علم ہے. اس کا مطلب شرک نہیں ہے. کسی کے اگر ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کو کھرچ کر نکال دینا چاہیے. علی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک, بے شک. علی اللہ کے اس اعلیٰ ترین بندے کا نام ہے جس کو بندگی کے اس معراج پر ہونے کی وجہ سے اللہ نے منتخب کیا ہے. بے شک. اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. جہاں تک آپ کے اس لفظ مولا اور سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود نبی کریم کو ہمارا مولا قرار دیا ہے. نبی کریم ہمارے مولا ہیں. اور نبی کریم نے جب غدیر خم میں سوال کیا تھا اس مجمع عام سے, جو اصحاب کا مجمع تھا, 1 لاکھ سے زیادہ, بعض لوگوں نے 1,20,000 لکھی ہے تعداد, تو وہاں پر سوال یہی کیا تھا. فرمایا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفوس اور تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, جی ہاں یا رسول اللہ, آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں. اس جملے کے پیچھے بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں. یعنی اگر آپ عام روٹین میں دیکھیں تو مجھے خودکشی کا اختیار نہیں ہے, اپنے ہاتھ کاٹنے کا اختیار نہیں ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے, لیکن اگر نبی حکم دیں تو اس کے نتیجے میں مجھ پر فرض ہے کہ میں یہ کام کروں, اس لیے کہ میری جان کے مالک وہ ہیں, میں خود نہیں ہوں. لہٰذا یہ آیت بھی اور یہ حدیث بھی جو سوال کی صورت میں ہے اسی حقیقت کی طرف عکاسی کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے. جب فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے اوپر ولایت نہیں رکھتا, حاکمیت نہیں رکھتا, حق نہیں رکھتا, مالکیت نہیں رکھتا, سب نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ, آپ ہم سے زیادہ ہمارے مالک ہیں. وہاں پر پھر نبی کریم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس نے مجھے اپنا مولا, اپنا مالک اور اپنا سب کچھ سمجھا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جب آپ
مولا کہتے ہیں تو مولا کا مطلب یہ ہے، مولا کا مطلب وہی ہے جو نبی کے معنی میں ہے، نبی کے لیے ہے۔ جس کا نبی جس معنی میں مولا ہے، اسی معنی میں اس کا مولا علی بھی ہے۔ اب جب آپ اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد نبی کریم کی زبان مبارک سے اس ارشاد کو سننے کے بعد بڑے بڑے اکابر صحابہ اٹھے اور کہا کہ یا علی آج آپ ہم سب کے مولا بن گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ آپ نے علماء کرام سے سنی ہیں یہ حدیثیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جس نے نبی کو اپنا مولا سمجھا وہ علی کی مولائیت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اصل میں کچھ لوگ نا وہ اس سے جو آیت ہے ایک قرآن کی، اس سے لوگ وہ بات اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ مولا ہے، تو ہم یہ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ یہ بات میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ آیت یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، نعم المولا و نعم النصیر۔ اچھا چونکہ اب مولا کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں نا، چونکہ مولا واو لام یہ ان 3 حروف پر مشتمل لفظ ہے، اس کی مختلف فارمز ہیں اور مختلف فارمز میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس مولا کو اگر آپ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی معنی میں بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، چونکہ مولا کا مطلب مالکیت کا ہے۔ جب آپ نبی کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں نا تو وہاں پر اس کے خاص معنی ہیں، اور وہ جو خاص معانی ہیں ان معانی کا بیان غدیر خم میں ہو رہا ہے، جہاں پر نبی کریم فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جہاں تک یہ جو نعم المولا نعم الرب اس طرح کی تعبیرات ہیں، اللہ کی مولائیت کا تسلسل نبی کی مولائیت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی مولائیت کو قبول کرے اور نبی کی مولائیت کو نہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مولائیت اور نبی کی مولائیت عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ یعنی جو شخص نبی کی مولائیت کو قبول کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مولائیت کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کو جو مولائیت عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی مولائیت ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی مولائیت نبی کو حاصل ہے، اسی مولائیت کا اعلان نبی علی کے لیے فرما رہے ہیں۔ جی اس میں بنیادی طور پر یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ایسی لفظ ہیں کہ جو اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو یہی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رؤوف الرحیم نبی کے لیے سورۃ التوبہ 2 لاسٹ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں نبی کے لیے رؤوف الرحیم بیان کر دیا۔ اب رب اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت سورہ یوسف کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اپنے بادشاہ عزیز مصر کے لیے کہتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کی جہتیں ہوتی ہیں، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ رؤوف الرحیم ہے تو وہ ذاتی طور پہ ہے، وہ اپنی اس شان میں کسی کا محتاج نہیں۔ نبی رؤوف الرحیم ہے تو اسے اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ اسی طرح مولا اللہ ہے تو وہ مولائے مطلق ہے، وہ اپنی ولایت میں، اپنی حاکمیت میں، اپنی محبوبیت میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نبی مولا ہے یا علی مولا ہے یا ذیل میں اور مولا ہے تو وہ اللہ کے بنانے سے مولا ہیں، لہٰذا اگر کسی اور کو مولا کہہ دیں تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے وضاحت کر دوں۔ لفظ جو مولا ہے یہ احادیث اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میری ناقص سی جو ہے نا تحقیق کے مطابق 8 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ وہ 8 معنی اپلائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہیں تو چچا کا بیٹے کا معنی میں آتا ہے، کہیں آزاد کردہ غلام کے معنی میں آتا ہے، کہیں آزاد کرنے والے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ معنی اگر یہ سارے معنی ہم نبی کے لیے کر دیں من کنت مولا فلی مولا تو کفر کا بھی اندیشہ ہے، معاذ اللہ۔ بعض ایسے لفظ معنی ایسے بھی آتے ہیں، لہٰذا وہاں پر ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے ہاں جو اس کا معنی مولا کا کیا جاتا ہے، اس کا یہ جو اس کا جو حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، جس حالات میں جو شان نزول ہے
اس کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ صحابہ کا جو خاص قضیہ، اس کے تناظر میں جب رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، یعنی میری اور علی کا پیار الگ الگ نہیں ہے۔ تو اس معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نبی محبوب کائنات ہے، علی المرتضی مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ جی فضل بھائی پلیز پلیز۔ جس طرح مولا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی کہ مولا کے مختلف معنی ہیں، اور قرآن کریم میں جیسے نعم المولا و نعم النصیر بھی ہیں، انما ولیکم اللہ و رسولہ بھی ہے، اسی طرح اللہ ولی الذین آمنوا بھی ہے۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ولایت کی دو قسمیں، یہ ولایت اور مولا ایک ہی اس کا مصدر ہے۔ تو ولایت عامہ اور ولایت خاصہ، ولایت عامہ ہر مومن کو حاصل ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور ولایت خاصہ وہ پھر کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، وہاں پر متقی لوگوں کو بھی اللہ کا ولی اور ان کے لیے ولایت خاصہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ غدیر خم کے موقع پر کہا۔ اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم آقا کی منشا کیا تھی وہ صحابہ کی طرف جاتے ہیں، چونکہ اس موقع پر جو موجود تھے تو وہ منشا نبوت اور مزاج نبوت کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ تو غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے اعتراض کیا کہ مال غنیمت میں کچھ مال یا باندی انہوں نے لے لی تھی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے بارے میں مجھے ایذا نہ دو، اس کے بارے میں اعتراض کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہوگا، فعلی یتولہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو دوست کہنا یا ان کو سردار کہنا بالکل اس معنی میں کہنا ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو انبیاء کے برابر قرار دیا جائے یا دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پہ صبح بھی بڑی تفصیلاً بات ہوئی تھی، کچھ چھوٹے چھوٹے سوال میں اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ظاہر سی بات ہے سبھی غلام ہیں اہل بیت کے، لیکن حضرت عثمان غنی کے عقد میں حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں، وہ اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں؟ ہاں جی شیخ، میں اوپن ہے میرا سوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہ شامل ہونا 2 طریقوں سے ہے، نسبتی بھی ہے اور نسبی بھی ہے۔ آپ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا آپ داماد ہیں۔ یہ اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال فرمایا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بیمار ہیں اور آپ ان کے شوہر ہیں، تو آپ لہٰذا بدر میں نہ جائیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بدری صحابہ میں سے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار تھا، جس طرح اپنے اختیار سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ قرآن پاک اور حضرت علی، یونس صاحب، قرآن پاک اور حضرت علی کا تعلق، رشتہ کیا ہے؟ رشتہ آسان کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے حافظ تھے، ماشاءاللہ، 4 خلفاء حافظ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم کی وہ راز کھولے تھے جو ہر کسی کے پاس نہیں تھے۔ بے شک۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے حافظ ہیں، یعنی حافظ، پورے حافظ قرآن ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
اور ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے پاس نہیں، گویا کہ رسول اکرم صاحب کو کسی چیز سے خاص کیا ہے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے خاص نہیں کیا، شریعت سب کے لیے عام ہے، مگر یہ چند چیزیں ہیں میرے پاس جس میں زکوٰۃ کے جانوروں کی عمریں لکھی ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ نے بتائی، اور باقی جو اللہ نے فہم دیا ہر ایک کو جو اپنے فہم کے مطابق قرآن سے مستفید۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور آپ ہر طرح سے قرآن مجید کے آپ کی پوری زندگی جو ہے قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ سب صفات جو کہ قرآن چاہتا ہے ایک شخصیت میں، ایک شخص میں ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں پائی جاتی تھی۔ آپ کے اندر معافی کر دینے کا بہت بڑا جذبہ تھا، بہت بڑی یعنی آپ کی کمال تھا، آپ کو کسی کی آپ دل میں کپٹ نہیں رکھتے تھے آپ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ جمل کے بعد جب آپ کو مدینہ روانہ کیا تو حضرت جب تیاری کر رہے تھے ان کو بھیجنے کی تو دو آدمی گزرے پاس سے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ کہے، حضرت نے ان کو کھڑا کیا، وہیں ان کو کوڑے مارے، کہا یہ ہماری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان تھے۔ قرآن مجید جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اسوہ جو اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے جاتے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ نے کسی کو کافر نہیں کہا، حتیٰ کہ جنگ صفین میں، یہ آپ نے ابھی پوچھا تھا نا کہ خوارج کیسے پیدا ہوئے، جی یہ خوارجی فرقہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کا آغاز تو غزوہ حنین سے ہوا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، جو نئے مسلمان ہوئے تو ان کو زیادہ دے دیا، اور جو انصار تھے اور مہاجرین تھے ان کو زیادہ نہیں دیا آپ نے، تاکہ جو نئے مسلمان ہوئے تاکہ ان کو اسلام پر ثابت قدم کر رکھ سکے۔ تو ایک صاحب اٹھے، آئے، پیچھے سے اٹھ کر آئے، بڑی ایسے پیشانی نکلی ہوئی اس کی اور بڑی بڑی داڑھی ہے، اکیلے حاضر القسم ما ارید بها وجہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہنے آج جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم سے اللہ کے رضا کے لیے نہیں، اللہ اکبر یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے اللہ نے مجھے امین بنایا اور تو کہتا ہے میں امین نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے اس میں حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کی اولاد سے ایسی قوم نکلے گی یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الْقَوْسِ، دین سے ایسے نکل جائیں گے وہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے دین کے سکوت۔ لیکن ان کی نمازیں، یہ خوارج تو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے تھے، سمجھتے ہمارے علاوہ کوئی دیندار ہی نہیں، ہماری رائے سمجھے ہم ہی سب کچھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگ جب آئیں گے لَإِنْ وَجَدْتُهُمْ، اگر میں نے اس کو پایا لا اقاتلنہم قتل عاد و ثمود، میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا۔ ان لوگ سب یہ قرآن کو آڑ بنا کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، اسلام کو آڑ بنائیں گے، ان کی نظر میں غیر مسلم زیادہ اہم ہوگا، مسلمان اہم نہیں ہوگا۔ یہ خوارج ایسے ہی تھے، اگر کوئی مشرک مل جائے اس کو پناہ دے دیں گے، اگر مسلمان کو اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اس کے مثال ایسے داعش ہی آپ دیکھیں، داعش کن کو مارتے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ وہ کبھی کہ ہم اسرائیل کو مارے گے، کافر نہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں حکومتوں کے خلاف بھی کوشش کریں گے۔ تو جب جنگ صفین ہوئی تو شامی لشکر جو تھا وہ شکست کے قریب تھا، تو ان میں سے حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اس کا مسئلہ جو ہے حکم دیا آپ نے کہ سب لوگ قرآن نیزے پر اٹھا لو، نیزے پر قرآن اٹھائیے۔ جب صفین میں شامی لشکر نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے کہا یہ تم نے قرآن کیوں اٹھایا؟ کہ آپ کے اور ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، جو قرآن کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ صفین میں حضرت علی کا لشکر تھا، انہوں نے بھی تلواریں روک دی، اور ادھر شامی لشکروں میں بھی تلواریں روک دی۔ پھر دونوں طرف سے دو نمائندے مقرر کیے گئے، حضرت علی کی طرف سے بھی اور حضرت معاویہ کی طرف سے بھی۔
حضرت معاویہ کی طرف عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی کی طرف موسیٰ اشعری تھے، یہ حکم ان کی طرف سے تھے، ان حکم تو یہ کہنے لگے، خوارج کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، اور تم نے کیسے حکم بنا دیا ابو موسیٰ اشعری کو؟ بس یہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے وہ لوگ، کہنے لگے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا وہ یہ نعرہ لگا ان الحکم الا للہ، حضرت علی فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بالباطل، کلمۃ حق ہے لیکن اس کے ساتھ باطل چاہ رہے ہیں۔ واہ، حضرت علی رضی اللہ ان سے مناظرہ کیا، پھر لوگ یہ نہروان کی جنگ جو ہوئی ہے انہی کے خلاف ہوئی، ٹھیک، نہروان کی جنگ جو خوارج کے خلاف ہوئی۔ جی جی فضل بھائی، رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، جس طرح اللہ نے تمام صحابہ کو معیار ایمان بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے بھی ایمان اور معیار بنایا گیا۔ فرمایا کہ لا يحب علیًا منافق، علی سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن بغض نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں جو سورہ فتح 26ویں پارے میں، تو اس میں ہر صحابی کی جو الگ صفت ہے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، اس کا جو مصداق اول اور مصداق حقیقی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ فرمایا کہ سب سے زیادہ صوام اور عبادت گزار امی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی کو پایا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے بارے میں لوگ کچھ افراط اور تفرید کا شکار ہو جائیں گے، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں آگے بڑھ جائیں گے، یہ خوارج خارجہ مارقہ، یعنی یہ دین سے نکل جائیں گے، دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ جائیں گے، جس میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم اور دیگر آیات سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، اور ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی شاہ صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آج کے حوالے سے دعا بہت ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کروائیں۔ بس ایک جملہ مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ بالکل بالکل۔ حیدر قرار مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آج ان کی شہادت کا دن گزرا ہے، اور مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کو 300 سے زائد آیت مبارکہ، جن کی عظمت میں، شان میں اور احادیث کثرت سے تمام صحابہ میں افضلیت میں مولا کائنات کے لیے فضیلت کے حوالے سے کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو خوب احصال ثواب بھی کریں، اور ان کے مشن پہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول کی امت کو متحد کریں، اور ملک و ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، حیدر قرار مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرما، ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما۔ حیدر قرار مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا صدقہ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی گناہ گار امت کو بخش دے، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اے پیارے اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے، اے مالک ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔